मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम प्रेयर ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि आपका अपना चैनल है जिसको आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। जादू बॉक्स पर ये मौजूद है, अमेजॉन फायर स्टिक पे, इसके साथ साथ एप्पल टीवी पे और आपके मोबाइल पर फ्री ऐप जो है वो मौजूद है। लाइव ब्रेकफास्ट शो होता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक और इसमें हम खुदावंद का पाक कलाम सीखते हैं, खुदावंद के मुंह की बातों को सुनते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद की हमदो सना करते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के खूबसूरत कलाम की रोशनी में करते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 7 बाब 7 से 12 आयत तक और इसके साथ साथ मैं उन तमाम बहन भाइयों को भी वेलकम कहना चाहता हूँ और जितनी देर में हम उनको लॉग इन करते हैं मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को मिलकर सीख सकें। Gospel of Saint Matthew, chapter 7, verse 7 to 12. खुदावंद के पाक कलाम को देखिए। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो ये जो इक्तबास जो मैंने अभी आपके लिए तिलावत किया ये खुदावंद के पाक कलाम में से मैं समझता हूँ बड़ा ही खूबसूरत ये हिस्सा है। इस हिस्से में जो कि सरमन ऑन द माउंट पहाड़ी वाज का ये हिस्सा है, पहाड़ी वाज जो कि खुदावंद की बादशाहत का मंशूर है, इसमें बड़ी खूबसूरत तालीम जो है वो पाई जाती है। ये जो विर्द अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किया, इट्स अबाउट द मर्सी एंड द लव ऑफ गॉड। खुदा की जो शफकत है, खुदावंद की जो मेहरबानी है, खुदावंद की जो मोहब्बत है, ये उसके बारे में है। खुदावंद से जब हम मांगते हैं वो देता है, जब हम ढूंढते हैं तो पाते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक असूल है कि हमें उसके पास आने की जरूरत है, उससे मांगने की जरूरत है, उसको कहने की जरूरत है। तो खुदावंद जरूर हमारी सुनता और हमें वो तमाम चीजें जो हमें दरकार होती हैं वो खुदावंद मुहैया करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सुनहरी असूल जो यहाँ पर वजह किया गया है, गोल्डन रूल जिसको हम कह सकते हैं, वो गोल्डन रूल जो है वो क्या है? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जानते हो, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। सो वी नीड टू अडॉप्ट दिस गोल्डन रूल इन आवर लाइफ्स कि जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आप भी उनके साथ वैसे ही सलूक करो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो अजीजों आपको भी लोगों के साथ प्यार करने की जरूरत है, मोहब्बत करने की जरूरत है। एक गोल्डन रूल जो यहाँ पर वजह किया गया है, इसको हमें अपने जहन में रखना है। ये सुनहरी असूल है। आइए हम दुआ मांगे और इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। आइए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। अरे प्यार खुदावंद, तूने मोहब्बत में
پہل کی۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اے قدوس مہربان پاک خدا، ہم اس کو دعا کرتے ہیں کہ پیر خداوند تو ہمیں دانائی دے، عقل دے، فہم دے۔ اور پیر خداوند ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کو اے خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں لیکن نہیں ملتا جب ہماری نیت اچھی نہ ہو۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تم مانگتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ اچھی نیت سے نہیں مانگتے۔ آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ اگر آپ اس لیے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھائیں، چاہے وہ مال و دولت ہے، آپ کا گھر ہے، جو کچھ بھی ہے، کہ ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ دیکھیں میں کتنا نالجیبل ہوں، کتنا پاورفل ہوں، میرا کتنا انفلوئنس ہے، میرے کتنے تعلقات ہیں۔ لیکن اگر آپ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہے، اور آپ اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ جو کچھ خداوند دیتا ہے اس میں سے خداوند کے نام کو جلال دیں، تو خداوند یقیناً ہمیں دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ خداوند ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ خواہشات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ آپ کی تمام جو خواہشات ہیں ضروری نہیں کہ وہ پوری ہوں۔ کچھ بڑی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ان کو کیسے جائز نہیں ہوتی ہیں نا، تو ناجائز خواہشات جو ہیں وہ خداوند پوری نہیں کرتا، اور ہم بعض اس کے لیے بھی خداوند سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، اچھی چیزیں اچھی نیت سے مانگا کریں۔ تھوڑی سی گرمی ہو گئی یار لندن میں آج بھی، جو ٹیمپریچر ہے وہ خاصا اٹس ویری ہاٹ ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں، لیکن یہاں پر بھی گرمی جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو لیکن انجوائے کریں گرمی کو بھی۔ ہاں جی، کیا خیال ہے بائبل مقدس کو پڑھا جائے؟ اگر آپ کی بائبل آپ کے پاس نہیں ہے تو یار پھر تو اچھی بات نہیں ہے، لے لیں اپنی بائبل مقدس کو اور ہمارے ساتھ مل کر تلاوت کیجیے، خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 13 آیت سے خدا ان کے پاک کلام کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا باب کے آخر تک۔ یہ عمر گم ہے۔ 1 پیٹر چیپٹر 1 ورسز 13 to 25۔ خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فم بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے قوم کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے
اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. خداوند کے زندہ خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، کیونکہ تو بے حد تعریف کا لائق ہے. خداوند تو اپنے وعدے میں سچا ہے. تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا پیارے یسوع کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سچ مچ اے پاک خدا، آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. خداوند تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ تو الفا اور اومیگا ہے، کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیارا خداوند تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کی رہنمائی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں. خداوند مسا چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا. ہم لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، لوگوں کی جو اوپینین ہوتی ہے، اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت سارے لوگ زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بٹ دے آر لیونگ ان فیئر. اور وہ فیئر کیا ہے؟ آپ سب کو اس بات کا خاصا تجربہ ہوگا. اور وہ فیئر ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف، لوگوں کا ڈر کہ جی لوگ کیا کہیں گے. میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ، بڑے بڑے گفٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے بھائی صاحب ہوں کیڑی ساڈی عمر پڑھن دی، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جو بڈھے طوطے پڑھنے لگتے ہیں. میں نے اپنے منسٹری میں اس بات کو تجربہ کیا. میرے ایک ایلڈر صاحب تھے، اور میں بھی ان کے بارے میں آپ کو مزید بھی بتاتا ہوں. پیشے کے اعتبار سے وہ پلمبر تھے، اور بڑی غریب فیملی میں انہوں نے آنکھ کھولی، بلکہ ایک مسلمان گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی، اس لیے ان کا نام بھی احمد رکھا گیا. کہ پیرنٹس بڑے غریب تھے اور انہوں نے گاؤں کے اس شخص کو کہا کہ جی ہم اس کی کفالت نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پالیں. اس شخص نے بڑی محنت کی. جب میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں، he became my elder, one of the elder. 5 ایلڈر تھے، ان میں سے وہ بھی ایک ایلڈر تھے. وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بہت محنتی تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا کام کیا. میں نے ان کو خدا کا پاک کلام سکھایا. کئی دفعہ رات کو بڑی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھے رہتے، کلام سیکھتے. مجھے نیند آ جاتی، تھوڑے سے وہ ہائپر بھی تھے تو مجھے کہتے اچھا ہوں تمہیں نیندر آ رہی ہے، چلو میں اب چل رہا ہوں. بہت پیار کرنے مجھے، بڑے محنتی. اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس چرچ کو تعمیر کیا میرے ساتھ مل کے. تو جس دن میں نے آنا تھا، یو کے آنا تھا، صبح سویرے میں چرچ میں گیا، اور وہاں پر دعا کیا کرتے تھے. وہاں پہ چیئرز نہیں تھی، کوئی بینچز نہیں تھے، تو نیچے ہم بیٹھ کے تو دعا کیا کرتے. تو میں جب دعا کر رہا تھا تو مجھے رونے کی آواز آئی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایڈر صاحب رو رہے تھے بچوں کی طرح. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی آپ ہمیں اب چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ محنت کریں. اس شخص نے بڑی محنت کی. He became pastor, then he became the deputy moderator, vice moderator وہ بنے ویسٹرن چرچ کے. ابھی بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو چند سال پہلے جب میں پاکستان گیا تو انہوں نے مجھے ریسیپشن دی، وہاں پہ بلایا گجرانوالہ میں، اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے ریسیو کیا دیٹ واز امیزنگ. سڑک سے لے کے چرچ تک بچے جو ہیں وہ گل پاشی کر رہے تھے، پیار کیا انہوں نے بہت زیادہ. خدا ان کے بڑے خوبصورت خاتم.
لوگ جب آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لوگوں کی رائے کو، لوگوں کی اوپینین کو اپنے اوپر لا، وہ تو بچوں کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تو جس قابل ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں کر سکتا، اور بچوں کا جو گفٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم دبا دیتے ہیں۔ ہم سب کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند نے دنیا کے جو مارجنلائز پیپل تھے، جو دکارے ہوئے تھے، معصول لینے والے، پور، ان پڑھ اس سینس میں کہ انہوں نے کوئی فقیوں فریسیوں کی طرح کوئی ڈگریاں نہیں لی ہوئی تھی، مچھلیاں پکڑنے والے، معصول لینے والے، خداوند نے ان کو چنا، اور خداوند نے ان کو جو کچھ نہیں تھے ان کو بہت کچھ بنا دیا۔ اگر آپ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم خداوند کے نزدیک بہت زیادہ ویلیویبل ہیں، ہماری بڑی خداوند کے نزدیک قدر و منزلت ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے بھی پڑھا، اس میں ہم اس بات کو دیکھ، خداوند کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری مخلصی جو ہے فانی چیزیں سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اور پھر ہم یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب اور 16 آیت جو ہم دیکھتے ہیں، بہت ہی یہ پاپولر ورڈس ہیں، اس زندگی، اس آیت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی جو ہے تبدیل ہوئی، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوحنا کا خط ہے، جس نے یہ یوحنا کی انجیل لکھی، اسی شاگرد نے یہ خط بھی لکھا، پہلا یوحنا کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ میں اس لیے سب سے پہلے ان باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ خداوند کے نزدیک بہت ہی گراں قدر ہیں۔ نامیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ اور پھر آگے چل کر کہتا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب، خداوند یسوع مسیح کے یہ خوبصورت الفاظ کہ اس سے زیادہ کوئی محبت اپنے دوست سے کیا کرے گا کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے۔ ہماری جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک خوبصورت گواہی بھی ہے، اور میں اس لیے ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹتا بھی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ لوگ مسیحوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور ان کے ہمارے بارے میں کیا وچار ہیں۔ پہلا پطرس کا جو خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 کو جو بھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک خوبصورت بیان ہے کہ ہماری مخلصی جو ہے وہ فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ ہم لہو سے خریدے گئے ہیں، ہم نجات یافتہ لوگ ہیں، مخلصی یافتہ لوگ ہیں۔ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، تم مقدس قوم ہو۔ میں ایک بار ایک مسلم آفیسر تھے، ان سے ملنے کے لیے گیا، کرنل تھے وہ، یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ مجھے کچھ چیزیں درکار تھی کنونشن کے لیے، تو میں ان سے کچھ چیزیں لینے کے لیے گیا، تو ان کے ماتھے پہ ماراب بنی ہوئی تھی، نشان بنا ہوا تھا بلیک کلر کا۔ یہ ماراب ان لوگوں کے ماتھے بنتی ہے جو کہ نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ نمازی ہوتے ہیں، تو اپنا ماتھا جو ہے وہ زمین پر رگڑتے ہیں اور وہ نشان بن جاتا ہے تاکہ لوگ ان کو نمازی اور پرہیزگار سمجھیں۔ اور یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ایک اچھا ان کا سائن ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نمازی اور پرہیزگار ہے۔ تو جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کا جو پورا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن شاہ صاحب میں ان کو کہہ رہا تھا، تو میں بار بار ان کو جب مخاطب کرتا تھا تو شاہ صاحب کہتے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب آپ مجھے شاہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے دیکھیں
اصل شاہ تو آپ ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں، کیسے؟ کہتے آپ کی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہو۔ تو انہوں نے جو یونیفارم تھا اس کے بٹن کھولے اور نیچے انہوں نے کراس پہنی ہوئی۔ مجھے کہنے لگے کہ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کرسچن کی۔ اس کی وجہ مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ جب میدان کربلا میں جو وہاں پر جو ان کو مارا گیا اور شہید کیا گیا حسن حسین کو، تو وہاں پر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ وہاں پر جو راہب جا رہی تھی، جو ننس تھیں وہ جا رہی تھیں، تو وہاں پر جو خواتین تھی ان کو بے حرمت جب کیا گیا، جو ان کی خواتین تھی شیعہ حضرات کی، تو جو راہب تھیں انہوں نے ان کو کپڑے پہنائے اور ان کو سنبھالا۔ تو پھر وہ میرے چرچ میں بھی آئے اور میں ان کو بلایا، انہوں نے بڑا اچھا سرمن جو ہے وہ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے نا۔ تو خدا کا پاک کلام میں بتاتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، تم مقدس قوم ہو۔ ایک اور ورد میں آپ کے لیے خدا کے پاک کلام سے پڑھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت۔ پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اس کی 19 اور 20 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آج جو اس سٹنگ کا جو مقصد ہے، اس لیسن کا جو مقصد ہے، وہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی ویلیو کے بارے میں جانیں بلکہ اپنے مقصد کے بارے میں بھی جانیں کہ ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اور اپنے بدن سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرو۔ تو آج چند ایک جو اہم جو باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پر ذرا غور کریں گے۔ یو آر امیزنگ، یو آر امپورٹنٹ، یو آر یونیک، یو آر ویری پریشیس، یو آر ویری loved, you are very powerful, you are very unique, rare۔ ہر ایک شخص کا جو ڈی این اے ہے وہ مختلف ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ ایک منفرد شخصیت کا حامل ہے۔ ہم اس بات کو دیکھ، شخص سے بڑی خوبصورت بات کی، ہینری ملر ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ڈونٹ لک فار miracles, you yourself are the miracle۔ آپ معجزات کی توقع نہ کریں بلکہ آپ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہیں دنیا میں۔ عزیزو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں، شاید وہ آپ کو پسند کرتے ہوں، آپ کے لائف سٹائل کو پسند کرتے ہوں، آپ کے رہن سہن کو پسند کرتے ہوں، آپ کے گھر کو پسند کرتے ہوں، آپ کی گاڑی کو پسند کرتے ہوں، آپ کے لباس کو پسند کرتے ہوں۔ But what sort of the value they are having in their mind about you؟ آپ کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے، آپ کے گھر کی تعریف کرتا ہے، نو ڈاؤٹ آپ نے اچھا فرنیچر رکھا ہوگا، اچھا کھانا آپ دیتے ہیں اس کو، وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، جی ویری گڈ، بڑا انجوائے کیا جی ہم نے کھانے کو۔ بٹ واٹ اباؤٹ یو؟ کیا آپ کی اس کی نظر میں کوئی قدر و منزلت ہے؟ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کی کیا ویلیو ہے، آپ کتنے پریشیس ہیں اس کی نظر میں؟ خداوند ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا کہ آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کیا کھا رہے ہیں، کس گھر میں رہ رہے ہیں، کس گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کی آفس میں کیا پوزیشن ہے۔ خداوند اس بات پر نگاہ کرتا ہے کہ آپ خداوند کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور خداوند کی نظر میں آپ کی جو اہمیت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ جب آپ اپنی ویلیو کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ مت، اس میں غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ شکر گزاری کے ساتھ، with thanksgiving, with thankful heart، شکر گزاری کے ساتھ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا ہوں، میری کیا وقت ہے، خدا نے مجھے کیا بنایا ہے۔ That is the most important thing۔
Don't boast upon your family, about your race, about your gender. آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کون سی نسل سے ہیں. That's not a matter. We are the family of God. That's the most important thing. ہم پر خداوند کا فضل ہوا ہے. ہمیں اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں, اپنی بیوٹی کے بارے میں, اپنے روپے پیسے کے بارے میں نہیں جاننا, نہیں سوچنا. اگر آپ کمپیئر کریں دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ, آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ کا روپیہ پیسہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ڈاکٹر بلی گرام جہاز میں جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے, تو کہتے کہ میں نے زمین پر نگاہ کی تو کہتا ہے کہ مجھے انسان جو ہے وہ کیڑوں کی مانند نظر آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ اس دنیا میں جو یہ کائنات ہے, اگر آپ اس کو اسپیس پر سے نگاہ کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈاٹ کی مانند ہے, اور اس ڈاٹ میں آپ کا جو ملک ہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں اس کی ویلیو, پھر آپ کے شہر کی ویلیو, پھر آپ کے خاندان میں آپ کی ویلیو, ان انسانوں کے درمیان جہاں پر آپ رہتے ہیں, آپ کی حیثیت ایک چونٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے. ہم کس بات پر فخر کریں, کس بات پر گھمنڈ کریں؟ You are created so beautifully. اس بات پر خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے آپ کو اپنی صورت, اپنی شبیہ پر بنایا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی 31 آیت. خدا نے جب کائنات کو بنایا تو کہا اچھا ہے, لیکن جب انسان کو بنایا تو کہا بہت اچھا ہے. خداوند نے آپ کو ڈفرنٹ بنایا ہے, خداوند نے آپ کو یونیک بنایا ہے, خداوند نے آپ کو بہت امپورٹنٹ پیدا کیا ہے. اس کو سمجھیں, اپنی امپورٹنس کو, اپنی بیوٹی کو, اپنی یونیکنیس کو, کہ آپ کیا ہیں. پر اس سے پہلے آپ کو خدا کا جو پلان ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اباؤٹ یو, ہاؤ یو بیکیم ویلیویبل, کیسے آپ کی اتنی اہمیت ہوگی. آؤٹ آف 7.8 billion people on this earth, اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور ان میں آپ کی جو حیثیت ہے, آپ کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے. Why? You are redeemed by the precious blood of Savior Lord Jesus Christ. خداوند نے آپ کو اپنے قیمتی لہو سے خرید لیا ہے. You became righteous, justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. خداوند آپ کی زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے. He is interested in your life. He is not interested in your wealth, in your home, in your car, in your children. He is interested in you because he is creator. اس نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ آپ کی زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے. اس نے انڈورس کیا, انڈورس کا مطلب ہے اسٹیمپ کر دی ہے, مہر کر دی ہے کہ آپ میرے ہیں. You are very valuable in the eyes of God in this huge world. شاید اس دنیا میں آپ اگر اپنے آپ کو چیک کریں تو آپ ایک ہنٹ سے زیادہ بڑے نہیں ہیں, چونٹی سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. بٹ ایون دین اگر ہم خاک ہیں, گھاس کی مانند ہے, ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا, انسان کی ساری شان و شوکت گھاس کی مانند ہے. گھاس مرجھا جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, لیکن خدا کا کلام ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. پہلی بات کہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کی ہے, اس لیے ہم بہت ہی ویلیویبل ہیں. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے. پہلی بات یہ تھی کہ خداوند نے ہمیں بنایا ہے اپنی صورت, اپنی شبیہ پر. پھر یہ کہ خداوند کا یہ منصوبہ کہ اس نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا, ہماری قیمت ادا کی. خدا ہمارے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ یو آر دا اڈاپٹیڈ چلڈرن آف گاڈ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کرسچنز, بلیورز, چوزن ون, برگزیدہ, سیپریٹڈ, میکوریس, مبارک لوگ. خداوند نے ہمیں چن لیا ہے.
پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی، دنیا میں اس لیے نہیں جانتے کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ دیکھو خدا نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ رومن خط کا مصنف کہتا ہے کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ رومن چیپٹر 8 خدا کا پاک کلام دیکھیے، بہت خوبصورت۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ رومی اس کا 8 باب اور اس کی 14 آیت۔ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ You and me, we are the adopted children of God. ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، چن لیا ہے، الگ کر لیا ہے، اس لیے کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ خدا باپ ہوتے ہوئے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتا ہے، اس لیے اس نے خدا کے پاک کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں، متی کی انجیل مطلب 6 باب 25 سے 34 آیت میں، کہ فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو ان سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ As a father, he knows your needs. کبھی بھی یہ نہ کہیں جی خداوند کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بڑی مشکل میں جی، خداوند کو تو میری فکر ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ That's a lack of faith, lack of interest. خداوند جو ویلیوبل چیز ہے نا، possession، ہماری جو possession ہے، we are very concerned about our inheritance property. میرے والد صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے گھر بنایا، اور چونکہ اب مائگریٹ کر رہے ہیں تو میں بہت دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اچھا یار ہم اس گھر کو بیچ دیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے بات کی، میں نے کہا یار ہم نے جانا تو ہے نہیں، ہمارا رہنا نہیں ہے، تو we should keep that house. میں نے کہا یار اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں ڈیڈ، وہ دادا کی نشانی ہے، اس کو ہم نے بیچنا نہیں ہے، وہ میراث ہے ان کی طرف سے، گفٹ ہے ہمارا۔ پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو خدا کے جلال کے لیے اس گھر کو استعمال کرتے ہیں، اس کو خدا ان کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ آپ کی جو انہیریٹنس پراپرٹی ہے نا، دیٹس سو ویلیوبل، کیونکہ آپ کے باپ دادا کی میراث ہوتی ہے۔ میں جب یروشلم گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو جوئش ٹیچر تھیں وہ بچوں کو لے کر تو کوئی زیتون پر آتی اور ان کو دکھاتی کہ جی یہ داؤد کا شہر ہے۔ چھوٹے بچے اسکول کے، پرائمری اسکول کے، تو ان کو وہ دکھاتی کہ ہاں بھئی یہ جو نا یہ آپ کے باپ کا شہر ہے، داؤد کا شہر ہے، یہ آپ کی میراث ہے، آپ کی پراپرٹی ہے۔ تو میں جب وہاں پر کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یار دیکھو یہ بچپن سے ان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ یہ آپ کی انہیرنس ہے، دس لینڈ belong to you. That's why they are fighting against the enemies. They don't want to give that possession to anyone. وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کی میراث ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے۔ God is so faithful. بہت وفادار خدا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے جو ہم میراث ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا یہ رول ہے، قانون ہے کہ جو بایولوجیکل چلڈرن ہوتے ہیں، جو بھی ان کو میراث میں حصہ ملتا ہے پراپرٹی میں باپ کی، اس کے ساتھ جو اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں they got the same right. ان کا بھی یہ حق ہوتا ہے اس پراپرٹی میں، کیونکہ ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہوتا ہے، ان کو لے پالک ہونے کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔
So Jesus Christ is the only begotten Son of God, and we are the adopted children of God. آپ کی جو میراث ہے جو خداوند نے آپ کو دینی ہے اس نئے یروشلم میں، اس کے لیے خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. Your possession is there, inheritance property. اس نے ہمارے لیے وہ جگہ تیار کی ہے. میں بارہا اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو کرسچن آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ان اے جرنی، وی آر ان اے پلگرمیج، وی آر دا سٹیزن آف ہیونلی کنگڈم. ہماری دوہری شہریت ہے. وی آر سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ وی آر دا سٹیزن آف دا ہیون. یہاں کی جو شہریت ہمیں دی گئی ہے، کہ ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور شہریت ملی ہے. جب ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے ہم خدا کی بادشاہت کے شہری بن جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے لیے انہیرنس جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. آخر میں 3 جو باتیں میں کہہ کر اس آج کی سیٹنگ کو ختم کروں گا، اسٹڈی کو. When I'm talking about your value، خدا نے اپنا بیٹا جو ہے وہ دے دیا. We can see the sacrificial love of God. خدا نے ہماری حیثیت جو ہے، ہماری کنڈیشن جو ہے، دونوں کو تبدیل کیا. کنڈیشن کیا؟ We were sinner. خداوند نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر دیا، اسٹیٹس ایک نیا دے دیا. خدا نے اپنا بیٹا دیا، اس نے صلیب پر اپنی جان دی، قربانی. اس کی وجہ سے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی ویلیویبل ہیں، کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. God took the human form, became man. Incarnation is a visible sign that God loves you. خدا آپ سے محبت کرتا ہے. And the second point is خدا نے اپنا روح قدس دیا، اپنے روح میں سے دیا ہے. یہ خدا کی محبت ہے. That's an assurance of the love of God. The first, the sacrificial love of God. The second, assurance about His love. اپنا روح دے دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تک تمہارے اندر رہے گا. خدا کا روح ہمیں دیا گیا ہے. Because you are very valuable. خدا نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا. اور تیسری بات جو ہے، خدا نے ہمارے لیے خوبصورت جگہ تیار کی ہے. About the promise of God. ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. About possession, about redemption, about creative power. ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں. That's why you are so valuable. خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. Thanks God for His providence. مہیا کرنے والا ہے، پروردگار ہے. اس لیے عزیزو آئیے خدا ہم کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں کہ ہم خدا کے نزدیک بہت ہی گراں قدر ہیں. کبھی بھی لوگوں کی جو سوچ ہے، لوگ ڈیگوٹری ورڈ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. I don't want to mention in this program کہ پاکستان میں یا باقی جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ کیسے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. Once you will understand your condition, your status in Christ. کہ لوگ آپ کو جو مرضی کہتے ہیں، لوگ جو مرضی لفظ آپ کے لیے استعمال کریں، آپ کو منورٹی کہیں، آپ کو جو مرضی نام دیں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیں. آپ خدا کے نزدیک کتنے گراں قدر ہیں یہ خدا کو معلوم ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں. آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، آپ کا انداز مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آئیے خدا کا شکر کریں. خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف ہو. You created us so beautifully, uniquely, that we are your children.
Heavenly Father, we give you thanks that we are very precious to you. Loving God, bless your people. Give them wisdom that they may understand their new status in Christ. खुदावन बरकत दीजिए, आप लोगों को हौसला दीजिए, ताकि खुदावन हम जो लोगों की सोच है, लोगों के ख्यालात हैं, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, खुदावन हम उसको अपने ऊपर इम्पोज ना करें, मुसल्लत ना करें, बल्कि खुदावन हम तेरे कलाम की रोशनी में इस बात को सीखें, जानें कि प्यार खुदावन हम तेरे हैं और तू हमारा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। प्यार खुदावन वो लोग जो कि अपनी बीमारी की वजह से, अपने दुखों की वजह से परेशान हैं, खुदावन उनको यकीन दहानी अता फरमा कि खुदावन तू दुख में, मुसीबत में, तंगी में मुस्तैद मददगार है और तू कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता, तू कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। प्यार खुदावन तेरा खादम होते हुए इस वक्त तमाम बीमारों के लिए और जितने भी लोग किसी भी तरह की मुसीबत में हैं, तंगी में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं और रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इन द नेम ऑफ जीसस सेट देम फ्री। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हारी दुआओं को सुनता, कबूल करता है। आज का तमाम दिन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमारे सारे प्रोग्राम्स को अपने हाथों में लेना, खासतौर पर कन्वेंशन के लिए तेरे लोग जब मुख्तलिफ जगहों से आने को हैं, खुदा उनको सबको बड़ी बरकत देना, सारे इंतजामात को अपने हाथों में लेना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। पर हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं जाते जाते उनको बताना चाहता हूँ कि 24, 25 और 26 तारीख को कन्वेंशन होगी हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च में, और एड्रेस है 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। फ्राइडे को 6 बजे शाम को ये कन्वेंशन शुरू होगी और सैटरडे को 2 बजे क्लोजिंग वर्शिप होगी। सो आप इन तीनों दिनों में आप जरूर हमें ज्वाइन करें और अपनी दुआओं में इस कन्वेंशन को याद रखें। नेक्स्ट संडे यहाँ फादर्स डे है, तो सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में सर्विस होगी और 2 बजे उर्दू में इसी चर्च में आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। कल 2 खास प्रोग्राम होंगे, एक तो पादरी गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदाम का पाक कलाम सुबह पेश करेंगे, जरूर आप देखिएगा प्रोग्राम को, दोस्तों अजीजों को बताइएगा। और फिर शाम को 7:30 बजे बच्चों का जो प्रोग्राम होता है जूनियर बाइबल क्लास, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा, अपने बच्चों को बताइए ताकि वो उसको ज्वाइन कर सकें और बरकत पा सकें। खुदावन आपके साथ हो। पादरी नोबल सैमुअल को इजाजत दीजिए। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।